अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आपसे कुछ ही देर पहले फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के मौकिफ की तायद कर दी है। मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का हाथ था। इमरान खान कहते रहे, अब फजलुर रहमान जिन्होंने पीडीएम को इकट्ठा किया इमरान खान के खिलाफ और रूहे रवां थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, अब उसका सरबरा इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर यह कह रहा है कि तमाम पार्टी के कायदीन को बुलाया गया और फैसला हमारे सामने छोड़ दिया गया कि बताएं कि इस हुकूमत का करना क्या है। अब मसला यहां पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपने 1.5 बरस जो उन्होंने तको-दो में गुजार दिए कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों और अवाम को जमहूरी हक दिया जा सके, अब उनका जमहूरी हक जहां पर उनकी जदोजहद उन्हें जेल तक लेकर चली गई, वहीं पर एक एक किरदार अब बोल रहा है और इमरान खान को इन तमाम किरदारों ने खुद सच बोलकर सच्चा साबित कर दिया। व्यूअर्स, फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेगी। यानी ये काम आज से पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ किया। और अगर आपको याद हो, जरदारी साहब लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के पास चलकर गए और उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। और व्यूअर्स, मैंने आपको ये खबरें इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर दी कि जनरल बाजवा ने जो राब्ते शुरू किए वो पहले जरदारी साहब से किए और फिर तमाम सियासी कायदीन को बिठाकर यह फैसला किया गया कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे। जरदारी साहब उठकर गए शहबाज शरीफ के पास और उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आना चाहते हैं। इस पर जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने पंजाबी में कहा कि ए किवें होएगा, तो फिर उन्होंने वो करके दिखाया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की कुर्बानी देने की बात करती है और जिस तरह से इमरान खान और तमाम जमातों के साथ इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार है, इस वक्त सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस सिस्टम की बनकर सामने आई। और जो खबरें सुबह से लॉन्च की जा रही थी उसके मुताबिक भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजाम को निचोड़ना चाहती है और नून लीग को बेवकूफ बनाना चाहती है। अब इनके मामला किस तरफ जाएंगे, लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम नुकता यह है कि फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि हमारा तो मौकिफ है कि पीटीआई के लिए हमसे धांधली की गई। अब मसला यहां पर यह है कि पीटीआई जिसके खिलाफ रियासत खड़ी हो गई, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को इस्तेमाल किया गया, मुकदमात बनाए गए, पूरी जमात को एक तरफ रखकर, इमरान खान को एक तरफ रखकर फैसले किए गए। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और क्या इमरान खान को और उनकी जमात को जितवाने के लिए सब कुछ किया गया। फजलुर रहमान को यह बात कहने से पहले मुतअद्दिद दफा सोचना पड़ेगा। व्यूअर्स, फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई के साथ हमारा एक तल्ख माजी रहा है और इस माजी की बुनियाद पर क्या पाकिस्तान की ये जमात आने वाले दिनों में फैसले करेगी, इसका भी अभी फैसला जो नहीं किया गया। बातचीत के दरवाजे कहीं बंद नहीं होने चाहिए, फजलुर रहमान ये भी कहते हैं। आप पता ही क्यों आज कह रहे हैं, इनको पड़ी मार और जब मार पड़ी ना तो इन्हें एहसास हुआ कि यार अब ऐसा करते हैं कि जिसके लिए हमने महाज क्रिएट किया था, हम उसके कबीले में जाकर किसी तरह हमदर्दियां इकट्ठी करते हैं। ये लूट का माल है और जब लूट का माल तकसीम होने लगा और किसी के हिस्से में जब कुछ नहीं आएगा ना, तो फिर बोलेगा, कहेगा कि मैं जाकर ना बाहर बता रहा हूं कि अंदर चोरी हो रही है। तो फजलुर रहमान साहब जो चोरी हो रही थी अब उसके ऊपर बोल पड़े हैं कि हमारा हिस्सा जो है वो क्यों नहीं रखा गया, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब आवाज उन्होंने बुलंद की है। किस अंदाज में वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तनकीद कर रहे हैं। और उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से मजीद क्या कहा कि अदम एतमाद जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर लाए। बाजवा साहब और फैज हमीद की मौजूदगी में सब जमातों को बुलाया गया और बताया गया तहरीक अदम एतमाद पर क्या करना है, किस तरह चलना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगा दी। मैं इनकार करता तो कहा जाता कि इमरान खान को बचा रहा है। अब ये भी एक तरह से सिस्टम से क्लीन चिट लेना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से क्लीन चिट लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या फजलुर रहमान के साथ सिर्फ एहतजाज के लिए आपको बैठना चाहिए, क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो माजी के अंदर जो तजर्बात रहे और जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराने में जो उन्होंने किरदार अदा किया, मेरा नहीं ख्याल कि फजलुर रहमान साहब के साथ बैठकर कोई बात करनी चाहिए। फिर वो भी कहते हैं कि मेरे पास फैज हमीद साहब आए
اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم میں رہ کر کرو اور سسٹم سے باہر نہیں جانا، اور اگر سسٹم میں رہ کر کرو گے تو ہمیں اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے کہا کہ سسٹم سے ہٹ کر نہیں، سسٹم میں رہ کر عمران خان کی حکومت کے خلاف آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کو جو ہے نہیں روکا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف کھیل جنرل باجوہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ سسٹم کی بات کرنے والا فیض حمید، جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ بھی اس کھیل کے اندر شامل تھے۔ اور پھر ویورز، فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر کرنے کا مطلب اسمبلیوں میں رہ کر کرنا تھا اور میں نے اس کے اوپر انکار کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے کیا وہ اتنی بیوقوف ہے کہ فضل الرحمان کے اوپر برا وقت آیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر انہیں لال جھنڈی دکھا دی، بلکہ جھنڈی دکھا دی، تو کیا اس کے بعد آپ ایسی باتیں کر کے پاکستان کی عوام اور پیپلز پارٹی کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ویورز کچھ یہ بات بھی بتا دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک تو ہم کچھ روز سے آپ کے سامنے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ دیر کرتے ہیں اور سست روی کا معاملات جو ہیں بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے جو شکار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کر اس وقت پورے ملک میں سامنے آئی، قومی اسمبلی میں بھی سب سے زیادہ نشستیں ان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں بھی یہ حکومت بنانے چاہ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور وہاں سے بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری بیوروکریسی اٹھ کر جاتی عمرہ پہنچی ہے، جس میں چیف سیکریٹریز اور سیکریٹریز فائنانس اور دیگر جتنے لوگ ہیں انہوں نے جا کر مریم نواز سے ملاقات کی ہے تاکہ آنے والے دنوں کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا سکے، اور پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر اور اوبیسلی احتجاج اور دیگر معاملات کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ مریم نواز نے پہلے دن سے ہی، یعنی ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی اور کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ ورز ان حالات کے اندر جہاں پر تنقید ہو رہی تھی نا، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف، مطلب میں یہ سمجھتا ہمیشہ سے، میں نے یہ سوال کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا بھی کہ خان صاحب کی جیت کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی، ان کے ووٹ بینک کے بارے میں بات ہوئی، مینڈیٹ کے بارے میں بات ہوئی، حکومتیں بنانے کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور دیر کیوں کی جاتی ہے؟ نظر ثانی کی اپیل آپ نے دائر کی، لیکن سپریم کورٹ پہ بات آ گئی نا، تو اب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ساری کی ساری تنقید سپریم کورٹ پاکستان پہ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور معاملہ تھا کہ عمران خان، یہ جو ان کی جتنی بھی اپیلیں تھیں، یہ اپیلیں دائر کیوں نہیں کی گئی؟ اب خبر ویورز یہ ہے کہ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور نکاح کیس کے خلاف اپیلیں کل دائر کرنے کا باقاعدہ طور پر امکان ہے، اور یہ بات جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کل وکیل سلمان صفدر جو ہے وہ اپیلیں دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ان فیصلوں کو آئے ہوئے کافی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سماعت تو دور کی بات ہے، اپیلیں دائر نہیں کی گئی۔ سائفر کیس کا فیصلہ جی 30 جنوری کو ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا جو فیصلہ تھا وہ 31 جنوری کو سنایا گیا، اور تحریک انصاف اب تیاری کر کے آ رہی ہے، کیونکہ بیچ میں الیکشن آ گئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ انتخابات کا نتیجہ کیا آتا ہے، پھر ہم جو ہے اس فیصلے کے خلاف پاکستان کی جو ایپلیٹ ٹرائبونلز ہیں، بڑی عدالتیں، ان کے پاس جو ہم جائیں گے۔ اور نکاح کیس کا فیصلہ 3 فروری کو سیشن عدالت نے سنایا تھا، اور اب اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے۔ ایک پلاننگ کی جائے گی، اور یہ ٹائمنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اب وکلا ایکسیس مانگیں گے۔ مین وائل گورنمنٹ کی فارمیشن اور اپنے کیسز کے حوالے سے بھی اب مشاورت کا یقیناً ایک نئے دور کا آغاز جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے اندر ہوگا، جس میں کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ خان صاحب سے رہنمائی لی جا سکے ان جو اس وقت ایشوز پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہیں۔ ویورز، اجلاس ہوا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی، جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کی صدارت کے اندر، اور مختلف امور پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایک تو ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، اور بیرسٹر گوہر نے آ کر میڈیا سے گفتگو کیا کی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ہفتے سے پورے ملک کے اندر احتجاج کی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور یہ احتجاج پر امن ہوگا، کسی طرح کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں کی جائے گی، اور یہاں پر آپ کو فضل الرحمان صاحب
کے ساتھ جو اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اس اتحاد کی ضرورت پڑے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں یہ ان کا خیال ہے. اچھا، اڈیالہ جیل میں جو بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو الیکشن سے متعلق ہم نے بریفنگ دی ہے. ریکارڈ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 180 نشستیں جیت چکی ہے. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. اب صبح سے لوگ کیا کہہ رہے تھے، یہ بھی بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ صحافت اور پھر اتنے بڑے بڑے نام شاہ زیب خانزادہ کے علاوہ اس میں دیکھیں حامد میر صاحب بھی آ گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مظہر عباس صاحب نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کر دیا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر یہ ایک بہتر سچویشن ہوگی. اس میں شہزاد اقبال صاحب بھی آ گئے. تو خدا کے لیے پہلے خبر کو کنفرم کیا کریں. اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی بندے سے آپ نے بات نہیں کی. آپ کے رپورٹر فیلڈ میں موجود تھے جب اسد کیسر نے گفتگو کی پاکستان کے میڈیا سے اڈیالہ جیل کے باہر. تو آپ جو لوگ آپ کے بہاف پر سوال کر رہے تھے، کوئی اسائنمنٹ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ایڈیٹر فون کرتا کہ یار یہ اسد کیسر سے یہ بھی پوچھے کہ خبر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے؟ یعنی اس میڈیا نے کیا کام کیا. اور آج عامر الیاس رانا جیسے جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کے خلاف یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی انصاف نہیں کر رہے آپ جرنلزم کے ساتھ. آپ بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے نظر آئے اور آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آج یہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. امریکہ سے مدد نہیں مانگی بھائی. آپ جا کر اسد کیسر، بیرسٹر سیف کی گفتگو کو دوبارہ سنیں اور کلین چٹ نہ دیں. کیونکہ کلین چٹ وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ انہوں نے نا آج ایک بہت ہی مذائقہ خیز بات کی. اور اس طرح کے صحافی آپ کو، رنگ برنگے صحافی نا آپ کو بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کی کھڑکیوں پر نظر آئیں گے جہاں پر ان کو بٹھا کر ایک خاص قسم کا بیانیہ جو ہے بنایا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے جی؟ انہوں نے اشتہارات لگوا دیے اور پاکستان کی عوام کو وکٹری سپیچ سنا کر یہ کہا کہ پہلے بھی کیا، اب بھی کر کے دکھائیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. یہی کہا تھا نا. تو پھر ایک دم کیا ہوا کہ حکومت سے پیچھے ہٹ گئے اور وزیر اعظم کے اب وہ امیدوار بھی نہیں رہے. تو اس کے اوپر عامر صاحب یہ کہتے ہیں، الیاس رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی ہمیں مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، ہم یو ای سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے. تو جو بات کرنے کی پوزیشن میں بہتر انداز میں ہیں وہ شہباز شریف ہیں. یعنی یہ کنفیشن، یعنی کس قسم کی طرفداری کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے اور شہباز شریف صلاحیت رکھتے ہیں. 16 ماہ کی کارکردگی شاید آپ کو یاد نہیں ہے. آپ ایشوز کے اوپر بات کریں، خدا را ایسی جرنلزم مت کریں. اس ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو پتا کیا ہے؟ یہ جو بیربل کسی نہ کسی کے کہنے پر پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں نا، اس روایت کو اب ختم ہونا چاہیے. جرنلزم کریں، سیاست مت کریں. آپ کو ایک تمغہ اور مل جائے گا حکومت پاکستان سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ایک جھوٹی دکان کھول کر بیٹھ جائیں اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کریں. مجھے ایسا لگا کہ وہ جو ایک طرح سے طرفداری ہے وہ شہباز شریف کی کر رہے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید کی ہے. اب آپ کو بھی اس میں یہ خبر بھی دے دوں کہ پنجاب کے اندر نا جی میاں اسلم اقبال صاحب کو باقاعدہ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کے. اور بیرسٹر گوہر نے اور شیر افضل نے اڈیالہ جیل کے باہر اس بات کا بھی اعلان کیا. مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ عاقب اللہ کو خیبر پختونخوا کا اپنے سپیکر نامزد کر دیا. اوبویسلی ان کے اوپر مقدمات نہیں ہے. وہاں پر علی امین گنڈا پور کا نام لیا گیا، لیکن علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو امیدوار تھے پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی صاحب، ان کے ساتھ بھی اسمبلی فلور پہ کیا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پولیس ان کے اوپر حملہ کرتی ہے، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ان کے ہاتھ زخمی کر دیے جاتے ہیں. یعنی بہت کچھ ہوا. تو اب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ الگ معاملہ ہے. پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر تو آپ گرفتار انہیں نہیں کر سکے. اب اگر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا کوئی نوٹس جاری کرتا ہے اور کہا ہی جائے کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مذاق ہوگا. لیکن وہاں پر حتمی فیصلہ جو ہے، جو گفتگو ہوئی گوہر صاحب کی، اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. ویورز آپ کو نا یہ بھی خبر دے دیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. مریم بی بی نے کیا کیا جی کہ مریم بی بی نے کیونکہ اب وہ نامزد امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کی، پہلی خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. انہوں نے پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو بلایا جی. اس میں چیف سیکرٹری صاحب ہیں پنجاب زاہد اختر زمان،
اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے علاوہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں پنجاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، امن و امان، ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اب آپ نے تیار ہو جانا ہے، کیونکہ امن و امان کے چکر میں نا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر، سپورٹر، جماعت اور جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہوں گے نا، انہیں ایک ایک کر کے پکڑیں گے اور کمپین نہیں چلانے دی جائے گی۔ احتجاج ہفتے سے اس کا اعلان کیا گیا، احتجاج نہیں ہوگا۔ یہاں پر فیملیز جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو آپ احتجاج کے لیے جب پنجاب اسمبلی میں مال روڈ کے اوپر یا پھر شہر کے کسی حصے میں جائیں گے تو کیا آپ کے اوپر مقدمات نہیں ہوں گے؟ آپ نے اب یاد رکھنا ہے، پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ٹکراؤ کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی متحمل ہماری اکانومی ہو سکتی ہے۔ اب کچھ خاندان پاکستان میں اس مینڈیٹ کو چیلنج کریں گے جو عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھو 9 مئی والے آ گئے، اب یہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے، یہ پنجاب کو نہیں چلنے دے رہے اور ہماری حکومت کو نہیں چلنے دے رہے۔ اور مریم نے، جب تک ان کی حکومت رہے گی نا، یہ کریک ڈاؤن نہیں رکے گا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھیے گا کہ مریم اگر کریک ڈاؤن کریں گی تو جو ان کی سیاست بچی ہوئی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کریک ڈاؤن کر کے دیکھا نہیں ابھی کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب عمران خان کے اوپر آپ نے جو مقدمات اور فیصلے لیے، شاید آپ نے سبق نہیں سیکھا۔ 3 فیصلے عمران خان کے خلاف آتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ کیا آپ نے حاصل کرنا تھا، وہ الٹے ساری تدبیریں پڑ گئی اور عوام کی عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اگر مریم بی بی نے اپنی اس روش کو نہیں بدلا، مل کر لوگوں کے ساتھ نہ چلنے کی اگر آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کو، خاص طور پہ پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے، اسے اعتماد نہ دیا اور اسے اپنی پارٹی میں کیا ایسی چیز ہوگی یا کیا ایسی گفتگو ہوگی اور آپ انہیں قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا بھی اور آپ کی جماعت کا بھی یہ آخری اقتدار ہے پنجاب کے اندر، اور تبدیلی ضرور آئے گی، کیونکہ لوگوں کے اندر نا بہت غم غصہ بھرا ہوا ہے۔ ایک تو استعمال کیا گیا طاقت کو، اور پھر دوسرا طاقت کی بنیاد پر اور مقدمات کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اپنا سکور بھی سیٹل کیا پنجاب کے اندر۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ جی اس کا تعلق پی ٹی آئی سے، پکڑ لو اسے۔ چاہے اس بیچارے کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن اس غریب کو پنجاب کے اندر پولیس کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، بچوں کو اٹھایا گیا، فیملیز کو اٹھایا گیا، اور ہم نے یہ پنجاب کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسی سیاست مت کیجیے گا، کیونکہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بھی جاتی عمرہ گئے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اب مریم نواز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب لاہور میں ایک جلسہ کریں جی، اور پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو جائے تو پھر ایک طاقت آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ابھی تک جو کراچی کے اندر ایک تو جی ہوا ہے آپ کا باقاعدہ ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں، بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر، لیکن جب یہ تمام احتجاج پنجاب میں ہوگا تو پھر یقیناً ریاست کے لیے، یعنی پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے لیے ایک مشکلات مجھے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ ویورز میں آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اب اس بات کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم ملاقاتوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ملاقاتیں کریں گے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ کہ اب انہیں حالات کو دونوں کو استعمال کیا جائے گا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، چونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے میڈیا بھی اس چیز کا حصہ ہے، اور جس طرح سے ان تمام جماعتوں نے مل کر اور میڈیا نے مل کر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد کروا دیا ہے، وہ تو صاف انکار ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ یہ گیم کون کھیل رہا ہے۔ میری اطلاعات ویورز یہ بھی ہیں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو بینیفیشریز اور سسٹم کے اندر ہے، یہ خبر بھی انہی کی طرف سے لانچ کروائی گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز یعنی پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے ساتھ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے، ایسی کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ تو آپ نے جو کچی خبریں ہیں اس کے اوپر بھی کان جو ہے وہ نہیں دھرنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اندر حکومت بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، حکومت بنائیں، اور وہ لوگ جنہیں عوام نے مسترد کر دیا، وہ شہباز شریف، وہ نواز شریف، جس کی اپنی ٹیم جو ہے جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ان کی طرفداری کر رہی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ان کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں۔ اور نواز شریف صلاحیت نہیں رکھتے، شہباز شریف بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں سب سے بات کرنے کی،
اس کا مطلب پاکستان کی عوام کیا لے کہ آپ کے بیربل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نکمہ اور نکارہ وزیر اعظم تھا جو 3 بار کرسی پر بیٹھا، اب اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ آگے لے کر چلے۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔